अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद ज़िया उल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम इस्लाम और मेरी ज़िंदगी के साथ हाज़िर खिदमत हूं। आज हमने बात करनी है माहौलियाती आलूदगी। माहौलियाती आलूदगी पूरी दुनिया का एक संगीन तरीन मसला बन चुका है। हमारी फ़ज़ा को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच चुका है। एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में 3 मिलियन लोग फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से मर रहे हैं। दुनिया और माहिरीन इस बात पर मुत्फ़िक़ हैं कि आलूदगी के ख़ात्मे के लिए इंसानी रवैयों में तब्दीली लाना नागज़ीर है। मौजू बड़ा अच्छा है, लेकिन आज हमने देखना है कि कुरान और सुन्नत, हमारा इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है। सफाई, हमारा जो रहन सहन है, सफाई निसफ़ ईमान है, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी मौजू को हमने इसीलिए चुना है कि लोगों को हमने बताना है कि हम अपने निज़ाम को, अपने माहौल को किस तरह खूबसूरत रख सकते हैं। एक बार फिर हमारे इंतहाई प्यारे आलिम दीन, दोस्त, भाई अल्लामा सैयद फ़हीमुल हसन थानवी साहब मौजूद हैं। आपका ताल्लुक़ जामिया अशरफिया लाहौर से है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनके साथ हमारे इंतहाई प्यारे भाई, दोस्त अल्लामा हाफिज़ हशाम इलाही ज़हीर साहब मौजूद हैं। आप कुरान और सुन्ना फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनके साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद वक़ारुल हसनैन नकवी साहिब। आप शिया शहरियान पाकिस्तान के कन्वीनियर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी हमारी खुशबख्ती है, इनके साथ हमारे चौथे मेहमान अल्लामा रज़ाउद्दीन सदीकी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत साहब, इस्लाम इस हवाले से क्या हमारी रहनुमाई फरमाता है? कुरान और सुन्नत की रोशनी में वजाहत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। देखिए, इस्लाम की बुनियाद जो है वो तहारत और पाकी के ऊपर है। सफाई बुनियादी चीज़ है। कोई इबादत उसका तसव्वुर बग़ैर सफाई के नहीं है। आपने नमाज़ पढ़नी है तो पहले आपने पाक होना है, हज का एहराम बांधना है और हज के जो आमाल हैं उसमें आपने तवाफ़ करना है, सई करनी है। ये सारे आमाल आपने पाकी की हालत में करने हैं। रोज़ा जो जिस महीने में हम बैठे हैं, ये महीना ख़ास तौर पे रूह की पाकीज़गी के लिए अल्लाह ताला ने इसको, तो अल्लाह ताला ने जगह जगह और हर मकाम पे इंसान को जहाँ जिस्मानी तौर पे, वहाँ अपनी रूह को भी पाक करने का हुक्म दिया। लेकिन जहाँ तक ये सफाई इंसान अपने जिस्म के साथ तो ज़रूर रखता है कि अच्छे कपड़े भी पहनता है, नहाता धोता भी है, लेकिन बात वही है कि जब घर से बाहर निकलता है तो फिर उसे ये परवाह नहीं होती कि मैं एक माशरे का भी एक हिस्सा हूँ, और अगर मैं उस के माशरे के अंदर कोई सफाई या गंदगी पैदा करूँगा, वो गंदगी उसके अमल से हो। अमल से मुराद ये कि उसने कोई लिफाफा फेंक दिया, कोई कूड़ा फेंक दिया, या उसके किसी कौल से हो कि उसने कोई ऐसी बात कर दी कि जिससे फितना पैदा हो गया, या उसने कोई ऐसी सोच और फ़िक्र इख्तियार की कि जिससे माशरे को नुकसान हुआ। तो ये सब चीज़ें आलूदगी और ये सब चीज़ें गंदगी और तहारत के ख़िलाफ़ जाएंगी। यानी माशरे के अंदर जो गंद आया, वो गंद ज़ाहिरी तौर पे आया कि कूड़े की सूरत में आया, वो दूसरी तौर पे आया कि अमल से एक माशरे के अंदर बुराई पैदा हुई, उसका वो बाइस बना। तो यकीनी बात है कि इस्लाम जो है आपको एक अच्छे मकाम पे और एक अच्छा फ़र्द देखना चाहता है और एक मिसाली इंसान देखना चाहता है। तो बुनियाद है इसमें कि इंसान को, माहौल को और अपने किरदार को साफ बड़ा रखना अच्छा चाहिए। किया कि इन्हें बताया कि जो आप कह रहे थे बात, कि इस्लाम ने हमें घर के साथ साथ अपने गली मोहल्ले माहौल को भी साफ़ सुथरा रखने का कहा है। हज़रत साहब, आप इसकी कुछ वजाहत मज़ीद फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि कुरान पाक में हर मसले के बारे में चंद बुनियादी
قوانین اور ضوابط موجود ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان بچ جائیں اس کے زبان کے شر سے بھی اور ہاتھ کے شر سے بھی. ہاتھ کے شر سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف تھپڑ مارا, اس نے گندگی پھیلائی, اس نے ماحول کو آلودہ کیا. آپ خود بتائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مذہب کے اندر نماز کے پہلے پیاز کھانے کی اجازت نہ ہو, لہسن کھانے کی اجازت نہ ہو, کیوں؟ کیا بات؟ ارد ماحول کا مطلب تعبیر ہی ہوتی ہے ارد گرد, گرد و نواح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک پھینکنے کے آداب بتلائے ہیں کہ قبلہ روح ہو کے تھوک نہیں پھینکنی. مسجد کے اوپر ایک مرتبہ تھوک لگی ہوئی تھی. نبی مکرم و محترم, اتنی عظمت والی شخصیت کھرچنا شروع ہو گئے. کس لیے؟ صحابہ کو یہ بتانے کے لیے اگر تم نے یہ کام کیا تو میں خود اس کو صاف کروں گا. گرد و نواح اور ماحول کو صاف کرنے کے حوالے سے بڑا اچھا ذکر کر رہے ہیں. جو حدیث مبارکہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو آپ نے اپنی جو طاقت تھی, جو نبی کی طاقت ہوتی ہے الحمدللہ, جو اللہ پاک کا کرم تھا آپ کے اوپر, کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک عذاب ہو رہا ہے ایک مردے کو جی. تو آپ نے جو بھی واقعہ سمجھ گئے آپ, تو آپ نے وہاں ٹہنی ایک درخت کی لگائی جو تر و تازہ تھی. تو اس ٹہنی کی برکت سے جو زندہ سی تر تھی عذاب کی تخفیف ہو گئی. تو کیا اس حوالے سے فرماتے ہیں مسواک کا جو معاملہ ہے یہ بھی تو ماحولیاتی آلودگی یعنی کہ درخت سے اتارا ہوتا ہے نا, جس سے خوبصورتی آتی ہے. اس حوالے سے فرمائیں کہ لوگوں کو کس طرح ہم ماحول کو بہتر کرنے کے لیے بتا سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں, گائیڈ کر سکتے ہیں. وہ خالق وہ خود پاک ہے, پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. جیسے اللہ جمیل ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے. کیا بات ہے. اور حسن عمل بھی ہے, حسن کلام بھی ہے اور حسن برتاؤ بھی ہے. اسی طرح ابھی انہوں نے سبحان اللہ زی پاک ہے وہ ذات, تو وہ پاکیزگی ہی کو پسند کرتا ہے. تو ماحول کو اسلام نے کہا لباس یعنی غربت میں بھی حسن پیدا کر دیا کہ پیون زدہ بھی لباس ہے, اسے دو کے پہن لو. صاف ستھرا پسماندگی کو, غربت کو, آپ کے کم وسائل ہیں اس میں بھی حسن پیدا کر دیا. تو صحابہ کرام کی جمعیت کے اندر جو لوگ مزدوری کر کے لتھڑے ہوئے خاک میں اٹے ہوئے تشریف لاتے تھے, ان کو بھی رہنمائی فرمائی کہ کام سے فارغ ہو کر جب آؤ تو پھر لباس صاف کر کے یہی لباس, یہی کام والا لباس بھی اسے صاف کر کے پہن کے آؤ تاکہ دوسرے لوگ متاثر ہوں. ناظرین, ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. بریک کے بعد ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. علامہ رضا الدین صدیقی صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آلودگی, ماحولیاتی آلودگی ایک ہے جو نظر آتی ہے, ایک وہ آلودگی ہے جو نظر نہیں آتی. یعنی کہ لوگوں کا اونچی آواز میں کوئی کسی قسم کی آواز, سپیکر کا استعمال, گلی محلے میں وہ سبزی بیچنے والے آتے ہیں, تو یہ اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ یعنی کہ گلی میں سبزی تو لینی ہے 3 گھروں نے, تنگ کیا جا رہا ہے 70 گھروں کو. اسلام ایک نظام زندگی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے ظاہر باطن, انفرادی زندگی, اجتماعی زندگی سب کا احاطہ کیا ہے. آپ دیکھیں کہ جس پہلو کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, قرآن پاک نے ارشاد نہیں فرمایا کہ سب سے جو مکروہ اور آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بلند آواز جو ہے وہ پسند نہیں ہے. مجلسی زندگی میں گو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس کے آداب ہیں وہی تو ہر مجلس کے لیے نمونہ ہے نا, کہ اپنی آواز کو پست رکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام یہ نہیں پسند کرتا کہ لوگ چلا چلا کر بات کر رہے ہوں اور اونچی آواز سے بات کر رہے ہوں. اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو نہ دین کے حوالے سے سمجھتے ہیں نہ دنیا کے حوالے سے سمجھتے ہیں. اب ہم لوگ
ہمارا ایک شعبہ ہے کہ ہم پڑھتے لکھتے ہیں، ہمیں جس اذیت کا شکار ہونا پڑتا ہے، گلی کے باہر آوازیں لگ رہی ہیں اور بے محابہ آوازیں لگ رہی ہیں، اور ایک سپیکر آن ہے اور وہ بہت اونچی آواز سے جو ہے وہ گفتگو جاری ہے، کوئی شخص بیمار ہے، کوئی پڑھنے لکھنے میں مشغول ہے، اور کوئی یکسوئی کا خواستگار ہے، آرام کرنا چاہتا ہے۔ اب ہمیں کیا پتہ کہ کوئی وقت ضائع کرنے کے لیے آرام کر رہا ہے یا اس کے جسم کو اس وقت ضرورت ہے۔ صحیح۔ تو ہم ہر چیز کا تعلق ایک کامن سینس سے ہے، اور جہاں آپ دیکھ لیں کہ جس چیز میں اعتدال اور توازن ختم ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ وہاں پہ سنت کا شعور ختم ہو گیا۔ تو اس حوالے سے قرآن نے تو بہت واضح کہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی اس میں بہت واضح ہے۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ جو لوگ گاڑی کا ہارن بجاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی کہاں بجانا ہے کہاں نہیں بجانا، اور بار بار اس کا استعمال کرنا، اس پہ حوالے سے کچھ رہنمائی۔ دیکھیے جی، بے صبری کی نشانی ہے یہ کہ انسان کے اندر صبر نہیں ہے۔ اگر وہ 10 گاڑیاں پیچھے کھڑا ہے سگنل پہ اور جیسے ہی سگنل سبز ہوتا ہے تو وہ ہارن بجانا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے آگے 10 گاڑیاں ہیں اور وہ چلیں گی تو، اور دوسرے پھر یہ کہ دوسرے کا خیال، معاشرے میں دوسرے کی فکر وہ ہمارے ہاں سے بالکل ختم ہو گئی۔ میرا گھر محفوظ ہے تو میں مطمئن ہوں، پورے محلے میں آگ لگی ہوئی مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کیا ہے۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اتنے احکامات ہمسائے کے بارے میں لے کے آئے کہ اب مجھے یہ امید ہوئی کہ اگلا حکم جو ہے وہ وراثت کا بھی آ جائے گا۔ انسان اس کے لیے جواب دہ ہے۔ فرمایا کہ تمہارا ہمسایہ اگر بھوکا سو گیا تو تم سے پوچھا جائے گا کہ بھوکا کیوں سویا۔ تو ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے سے آگے کسی کی گاڑی خراب ہو جائے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بیچارے کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، وہ کوشش میں لگا ہوا ہے، کون راستے، ہم اس کو برداشت ہی نہیں کرتے۔ تو یہ تو عدم برداشت ہمارے معاشرے میں کس طرح پھیلی ہے کہ اس کو ہم کسی طرح روک ہی نہیں پا رہے ہیں، اور نہ صرف روک رہے ہیں بلکہ ہم اسے اور بڑھاوا دیتے ہیں۔ ہم خود اپنے بچوں کو سکھا، اچھا تم نے یہ کیا، بہت اچھا کیا بیٹا، بڑا، کوئی اگر بچہ آ کے ہمیں سناتا ہے کہ میں نے فلاں شخص نے میرے سامنے بریک لگائی، میں نے اس کے سامنے لے جا کے بریک لگائی، ہم کہتے ہیں بہت اچھا کیا تم نے، بجائے اس کے کہ ہم اس کی تربیت کریں کہ نہیں بیٹا، اگر اس نے غلط کام کیا تو تم اپنے آپ کو اس سے الگ رکھو ایک اچھا کام کر کے، کہ اس نے غلط کیا میں نے اچھا کیا۔ ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے اگر اچھا کیا اور اس کے 2 نمبر ہیں تو تمہیں 4 نمبر والا اچھا کام کرنا چاہیے تھا، تم اس میں زیادہ نمبر۔ تو ہماری کچھ ذہن ہی اس وقت جا رہا ہے۔ اس میں اگر بہترین راستہ دیکھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ان کی سنت اور ان کے تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی توفیق دے۔ بھائی جان یہ بتائیں کہ مثلاً ایک گلی ہے، بازار کہہ لیں، اسکول کہہ لیں، ایک گلی کے اندر 60 شاپر گندگی والے پڑے ہوئے ہیں، اور اس گلی کے اندر 150 لوگ ہیں جو رہائشی ہیں۔ اگر وہ ایک ایک شاپر یا ایک ایک چیز جو گند پڑا ہوا ہے وہاں پہ ہر بندہ اٹھا لے تو صفائی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے سڑک کو صاف رکھنا ہے، یعنی کہ جہاں پہ لاکھوں لوگ گزر رہے ہیں، اگر ہم 60 لوگ رہتے ہیں اور ہر بندہ روز ایک شاپر باہر پھینک دے گھر سے باہر، تو گندگی تو بڑھے گی۔ اس حوالے سے جو اذیت دیتے ہیں مسلمان کو، مسلمان یا کسی بھی انسان کو، اس کے اوپر رہنمائی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے 3-4 اقوال بالکل واضح ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ ان میں سے پہلا، رستے کا پہلا حق یہ ہے اس میں سے ہر اذیت ناک دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانے والی چیز اٹھائی جائے، دور کی جائے۔ آپ نے تو کوڑے کی بات کی ہے نا، تو نبی کریم تو کہہ رہے ہیں جھاڑی جس کے اوپر کانٹے لگے ہیں وہ بھی رستے سے اٹھا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، معراج کی رات میں نے جنت میں ایک شخص ایسا بھی دیکھا جو صرف راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو اٹھاتا۔ تو راستے سے تکلیف دہ چیز اٹھانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی شمار کی ہے، جو 60 نیکیاں علماء نے بیان کی ہیں اس میں سے چاہے ہلکی ہے لیکن نیکی ہے۔ اور پھر دوسری بات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخالفت کرو یہودیوں اور عیسائیوں کی۔ کس بات کے اوپر؟ نظفوا افنیاتکم، اپنے صحنوں کو، اپنے سامنے شارع کو صاف رکھو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ وجہ کیا تھی؟ اس دور میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کا طور طریقہ اور چلن جو ہمارے اندر بھی آ گیا ہے، یہودی عیسائی اپنے ہی صحن میں ایک ڈسٹ بن بنائی ہوتی تھی، اس کے اندر کوڑا پھینکتے تھے۔ تو نبی کریم نے کہا اس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ اپنے گھر کے اندر بھی نہیں رکھنا، اس کو تلف کرنا ہے مٹی کھود کے، جو بھی طریقے اسلام نے بتائے ہیں۔ تو اب یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرنی ہے، اپنے صحنوں کو صاف کرنا ہے۔ آپ خود ایک بات بتلائیں ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے کہ جس مذہب کے اندر پانی ہے،
माहौल के बका के लिए कितना इसके अंदर एक चीज पिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी के बारे में फरमाया कि अगर तुम जारी नहर, भरी नहर के ऊपर भी वुदू कर रहे हो तो उसके अंदर इसराफ नहीं करना। किस लिए? किस लिए? माहौल के लिए, ताकि अगला बंदा उसको सही मानों में इस्तेमाल कर सके। इस्लाम ये कह रहा है हमें कि नदी का पानी भी ज़ाया ना करें, नदी के ऊपर बैठकर। बिल्कुल। और जारी यहाँ हम देखते हैं कि एक टूटी खुली है पानी की, पूरा दिन पानी बहता रहेगा, कोई बंदा उसके ऊपर टेप नहीं लगाता, उसको बंद नहीं करता। पूरी गली में, माहौलियाती मोहल्ले में। आलूदगी के हवाले से ना एक कुरान पाक का बहुत जामे आयत है, क्या वमन नहिया फकान्ना माहियन नासा जमिया, जो एक बंदे को भी जिंदगी बख्शता है। ये माहौलियाती, ये जो आपने नॉइस पोल्यूशन की पहले बात की है वो भी बहुत अहम है, जिसके बारे में लामा साहब ने कहा कि गधे की आवाज़ सबसे बुरी आवाज़ है, या हॉर्न के बारे में आपने कहा। अब ये देखिए कुरान पाक की ये आयत तो पूरी की पूरी रहनुमा आयत है कि फ़का अन्ना माहियन नासा जमिया, जो लोगों को आलूदगी से बचाएगा उसने गोया सारी इंसानियत का हिया किया। सारे मसाल के लोग बैठे हैं और बात कर रहे हैं माहौलियाती आलूदगी के ऊपर। अल्लामा साहब, उलमा इकराम की क्या ज़िम्मेदारी बनती है, जो आम इंसान है उसकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है, हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारी बनती है? नहीं कि हमने क्या सारी चीज़ें हम अपने ऊपर ले लें, क्या हम दुरुस्त कर सकते हैं निज़ाम को, या फिर हम सारी चीज़ें गवर्नमेंट के ऊपर डाल दें? इसके ऊपर आप क्या फरमाएंगे? उलमा इकराम भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी है कि वो मुस्लिह हैं, उन्होंने इस्लाह फरमानी है। और सबसे बड़ी अच्छी बात इन्होंने शायद की थी कि इंसान खुद ठीक हो जाए, या अल्लामा साहब ने शायद आगाज़ वो खुद कर दे तो देख कर लोग खुद ब खुद जो है। उलमा इकराम अगर अपना माहौल बेहतर रखें, मदरसे का, मस्जिद का, अपने घर का, तो उन्हें देख कर लोग जो हैं वो बेहतरी इख्तियार करते जाएंगे। और अगर कोई कर रहा है, आलूदगी फैला रहा है, तो फिर वो अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का वजीफ़ा जो है, अपना ज़िम्मेदारी जो है वो अदा करें कि अपने अखलाक से, प्यार से, पैगाम से, बयान से वो करते जाएं। और जब हम खुद शुरू कर देंगे तो फिर हुकूमती अहलकार भी, उनकी भी ज़िम्मेदारी है, सब मिलकर, चूँकि मुआशरा जो है हुकूमत और अवाम मिलकर तश्कील देते हैं और मिलकर ही इसे आगे चलाना है। वो परवीन शाकर ने कहा था कि शिकवाए तारीकी ये शब से कहीं बेहतर था, हर शख्स अपने हिस्से की शम्मा जलाता जाता। वाह वाह, क्या बात है। अल्लामा साहब, आप इसके ऊपर कोई रहनुमाई फरमाएं हमारी। जी, एक तो ये है कि हमारी तरजीहात में ये चीज़ें बदकिस्मती से हैं नहीं। सही। ये रियासत भी इस तरफ बड़ा अच्छा, अपने तरजीहात बदलनी होगी। जी हाँ, अपनी तरजीहात बदलनी होंगी। तो हर शख्स, उलमाए कराम जो हैं ये तरगीब दे सकते हैं, बता सकते हैं, अपने वाज़ की महफ़िलों को, अपने मिंबर को इस तरफ इस्तेमाल करें कि इस्लाम तो एक तहारत का दीन है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़े अहकामात मौजूद हैं। शजर के हवाले से क्या खूबसूरत बात इन्होंने की। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दमिश्क के मुअल्लिम थे और वो मस्जिद दमिश्क के सहन में पौधे लगा रहे थे। तो कोई शख्स उन्हें देखकर तो हैरत से रुका। उसने कहा कि आप साहबी रसूल हैं और अपनी ज़िंदगी को इस मसरफ़ में आप क्यों गुजार रहे हैं? तो आपने फरमाया कि जल्दी ना करो फ़ैसला करने में। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि कोई शख्स पौधा लगाता है तो कोई भी जानदार उससे इस्तिफ़ादा करता है, उसके फल से, साए से, तो ये फिर लगाने वाले के लिए सदका बन जाता है। आप कुरान ने पाक देखें, कलमा तैयबा को एक शजरा तैयबा से तशबीह दी गई है और अल्लाह की वो जो नेमतें हैं उनमें दरख्तों का और बागात का ज़िक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी दरख्त लगाने की, खेतियाँ आबाद करने की, बंजर ज़मीनों को हुजूर ने आबाद करने पर कितना ज़ोर दिया। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये माहौल को नज़ीफ़ भी करती हैं, तैयब और ताहिर भी करती हैं। तो हर शख्स इनफरादी तौर पर भी अपनी इस ज़िम्मेदारी को समझे। और बड़ी ज़रूरी बात यह है, ये देखें कि जब रियासत माँ का किरदार अदा करना बंद कर देती है ना और मौल्लिम का किरदार अदा करना बंद कर देती है, तो फिर मुआशरे में एक बेजारी और एक बेदिली का एहसास पैदा होता है। फिर हर शख्स अपने अपने काम में मगन हो जाता है।
تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کی ترغیب دی جائے. آج میڈیا اس سلسلے میں بہت رول ادا کر سکتا ہے, ممبر بہت رول ادا کر سکتا ہے, اور ریاست کو اس سلسلے میں بڑا رول ادا کرنا چاہیے. اب یہ دیکھیے کہ پچھلے دنوں ایک یہ تھا کہ شجر کاری کی جائے, تو اس کے اچھے نتائج نکلے. ہر سال کتنا بجٹ جو ہے وہ محکمہ زراعت کو دیا جاتا ہے جو ضائع ہو جاتا ہے. صحیح. اور کتنی چیزیں ہیں جو ملک زرعی ملک ہے ہمارا. جی ہاں, زرعی ملک ہے. چکوال کے علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ایوب خان کے دور میں یہ ایک ریسرچ ہوئی کہ اگر یہاں زیتون لگایا جائے تو اٹلی اور اسپین سے بہتر ہم زیتون پیدا کر سکتے ہیں. لیکن اس افسر کو معطل کر دیا گیا کہ آپ نے وقت ضائع کیا ہے اور یہ کس تحقیق میں پیسہ لگا دیا ہے. اب دوبارہ اس چیز کا شعور اجاگر ہوا جی, تو بدقسمتی دیکھیے کہ جو کلمیں وہاں پہ بھیجی گئی ان میں خیانت ہو گئی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ریاست کو رول ادا کرنا پڑے گا. اگر ریاست دے تو ہمارا کتنا جو ہے وہ علاقہ اس طرح پڑا ہوا ہے جی. اور کسی بھی ریاست کے لیے آج یہ ہے کہ 25% اس پہ درخت ہوں تو وہ آلودگی کا مقابلہ کر سکتی ہے. شاید ہمارے ہاں جو ہے یہ 4% بھی 4-5% ہے جی بمشکل. ملک زرعی ملک ہے. جی ہاں, تو یہ ایک غفلت کی ایک انتہا ہے نا. نہ انفرادی سطح پہ اس طرف توجہ ہے, نہ اجتماعی سطح پہ توجہ ہے. تو ہم جو ہے وہ ہزار چیزوں میں جو ہے یہ اب میڈیا استعمال ہو رہا ہے, وقت استعمال ہو رہا ہے, تو ہم ان مفید چیزوں میں جو ہے یہ اپنے ان آرگنز کو کیا استعمال لیں. کیا بات. حضرت صاحب آپ نے بڑی پیاری بات کی. گورنمنٹ دیکھیں بڑے شہروں میں تو انہوں نے بیچاروں نے کام کیا ہے, سب کچھ وہ کر رہے ہیں, کرنے دیں, لیکن انہوں نے ہمیں ایک سسٹم دیا ہے کہ اگر صفائی کا کوئی مسئلہ ہے تو یہ ہیلپ لائن ہے, ہر بڑے شہر کے اندر موجود ہے. تو وہاں یعنی کہ کسی ادارے کو اطلاع دینا کسی نمبر پہ, پولیس کا نظام ہم 15 پہ کال کرتے ہیں, کوئی ایمبولینس کا مسئلہ ہو جائے 1122 پہ کال کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہماری گلی محلے میں یا مین روڈ پر کوئی سڑک خراب ہو تو جو ہیلپ لائن پہ اطلاع دینا یہ صدقہ جاریہ ہے, سنت ہے, کس ضمن میں آئے گا, یعنی کہ اس کی اہمیت کیا ہے اسلام میں؟ دیکھیے, عوام کی سہولت یا اپنے معاشرے کی آسانی کے لیے جو بھی کام کریں گے وہ صدقہ جاریہ ہوگا, یقینی بات ہے. سنت اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نظام تھا ہی نہیں, ہر شخص خود ذمہ دار ہوتا تھا, اور ریاست تو اس وقت اتنی مضبوط تھی کہ ہر انفرادی اس کے اوپر نظر رکھتی تھی کہ امیر وقت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنے کندھے پر سامان اٹھاتے ہیں اور غلام کہتا ہے کہ حضور مجھے اٹھانے دیں, تو فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی مجھے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے تو یہاں بھی میں خود ہی اٹھا لوں. اب کہاں وہ سوچ اور کہاں وہ فکر. لیکن بات کچھ میں اگر تھوڑی سی اس پہ بھی کہہ دوں کہ ہمارا کچھ مزاج بھی یہ بن گیا ہے کہ جو کام ہم نے نہیں کرنا تھا ہم اس کو حکومت پہ ڈال دیتے ہیں. صحیح. آپ کسی کے گھر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا کسی ہیلپ لائن پہ بہتری کے لیے کسی متعلقہ ادارے کو اطلاع دینا صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ وہ تو صدقہ جاریہ ہے, لیکن میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ کسی کے گھر میں داخل ہو نا, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسا ہے. اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی آپ کو اندازہ ہوتا ہے, صاف ہے تو آپ کہتے ہیں یار بڑے اچھے لوگ. آپ کسی محلے میں داخل ہوں تو پھر وہ ایک, آپ کسی شہر میں داخل ہوں, کسی ملک میں داخل ہوں, پھر پوری دنیا, تو وہ پھر ایک چیز جو آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے جس طرح ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں اسی طرح ہم نے پاکستان کو صاف کرنا. اگر ہم اپنے گیٹ کے سامنے جھاڑو لگاتے ہیں تو 2 اگر جھاڑو اپنے ساتھ والے کے گھر کے سامنے بھی پھیر دیں کہ چلو اسے تو توفیق نہیں, میری ہی محنت سے اس کا گھر صاف ہو جائے گا, تو بہرحال اس کا کچھ نہ کچھ ضرور. سب کچھ جو ماحولیات ہمارے جو ماحول ہے اس کو خوبصورت رکھنے کے لیے کچھ ایسے جانور, پرندے یا درخت ایسے ہوتے ہیں جو ختم ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ, ان کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں. یعنی کہ جو جانور ہماری بہت سی چیزوں کو لے لیتے ہیں. اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے کہ جو چیزیں ختم ہو رہی ہوں یعنی کہ ان کو ختم نہ ہونے دیا جائے؟ میں 2 باتیں کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا, وہ قول معروف خیر من صدقہ, آپ کہہ رہے تھے نا کہ کال کرنا صدقہ جاریہ, اللہ کہہ رہا ہے صدقہ سے بھی بہتر ہے. واہ واہ واہ. قول معروف قرآن پاک کے اندر صدقے سے بھی بہتر, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے تم اذیت دیتے ہو, کسی بندے کے اوپر احسان جلاتے ہو, اس سے بہتر ہے کہ اچھی بات کہہ دو, معروف بات کر دو, کسی اچھائی کا حکم دے دو. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ایک سنت ہے کیا درخت لگانا, نبی کریم کی سنت ہے. نبی کریم نے اپنے ہاتھوں سے کھجور کا باغ لگایا. آج ہم بڑے فخر سے کھاتے ہیں کہ یہ وہ باغ ہے, اس باغ کی کھجوریاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے. درخت لگانا تو نبی کی سنت ہے, اس میں کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ اور پھر جیسے علامہ صاحب نے کہا قرآن پاک بھرا پڑا ہے, درختوں کے اقسام کا ذکر ہے, کیلوں کی قسموں کا ذکر ہے, انار کا, انجیر کا, زیتون کا, مطلب کہ مختلف نوع
درختوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پھر تیسری بات کہ نبی کریم نے اور قرآن پاک کے اندر سے بھی استدلال موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے کس چیز کو حرام کیا, کس چیز کو, حرم علیکم الخبائث. کیا مطلب؟ ہر خبیث چیز حرام ہے, ہر بری چیز حرام ہے. ایک جنرل کلیہ نا, ایک کلیہ دے دیا, ہر گندی چیز حرام ہے, آلودہ چیز حرام ہے. ایک ہی دو ہی مکھیاں نا, ایک شہد کی ہے اور ایک عام اڑنے والی ہے, دونوں میں سے ایک کے جو اندر سے نکلتا وہ پکیزہ حلال قرار دے دیا اور دوسرے کا اس کو بیماریوں سے تشبیہ دی گئی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ گندگی کے اوپر بیٹھتی ہے, وہ پھولوں کے اوپر بیٹھتی ہے. یہ اس لیے اللہ رب العزت نے کلام حمید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنرل قاعدہ کلیہ دیا. مثال دے رہا ہوں, لال بیگ جی کیسے حرام ہے, کس لیے حرام ہے؟ خبائث کی وجہ سے حرام ہے. تو یہ تو چیزیں جنرل کلیہ ہمارے سامنے ہے کہ خبیث چیزیں, خبائث سے حذف کیا جا سکتا ہے کہ اسلام معاشرے کی آلودگی بھی پسند نہیں کرتا, انسان کی آلودگی بھی پسند نہیں کرتا, گرد و نواح کی آلودگی بھی اسلام پسند نہیں کرتا. تو یہ تو سارے رہنما اصول کلام حمید کے اندر بھی موجود ہے اور سنت طیبہ سے بھی ثابت ہے. جی حضرت صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ شجرکاری کی تو نص قرآنی بھی اور حضور کی سنت مبارکہ بھی, اور یہاں حکومت محکمہ جنگلات درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے, درخت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, لیکن درخت لگائے جاتے ہیں, کروڑوں لگائے جاتے ہیں, پھر ان کی آبیاری نہیں کی جاتی, صحیح, ان کو پانی دینے والا کوئی نہیں ہوتا, اور وہ اس لیے جلائے جاتے ہیں کہ آئندہ دوبارہ بجٹ میں رکھنا ہے کہ یہ دوبارہ ہم نے کل میں لگانا ہے. یہ بھی آلودگی ہے, یہ بھی آلودگی ہے, کرپشن بھی, مالی آلودگی بھی. حضرت صاحب یہ جو ہمارے سڑکوں پہ ہم دیکھتے ہیں اپنے ماحول میں اخبارات پڑی ہوئی ہیں سڑکوں پر بکھرے, وہ ایک تو آلودگی ہے, ٹھیک ہے, دوسری طرف اس کے اوپر مقدس نام لکھے ہوئے, بے شک اس کے حوالے سے یعنی کہ آلودگی بھی ہے اور بے حرمتی بھی ہو رہی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے آپ کی اس بات سے یاد آئی کہ ایک شخص آیا اللہ تعالیٰ کے حضور, تو اس کا جو میزان تھا وہ برابر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک نیکی لیا کہیں سے تو تجھے میں بخش دوں گا. وہ کہتا ہے یا اللہ میں کہاں سے نیکی لاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جہاں اس کی نیکیاں رکھی تھیں وہاں دیکھو کوئی چیز اس کے نام کی ہو تو لے آؤ. اللہ, تو کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چیز وہ لے کے آئے, بالکل ذرا سی. تو اس نے سوچا کہ یہ چھوٹی سی چیز کیا کرے گی, بہرحال اس کو لا کے جب میزان میں رکھا تو اس کی نیکیوں والا میزان اتنا جھکا کہ زمین سے لگ گیا. تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہ کون سی نیکی تھی کہ جس سے میرا جو میزان تھا وہ سارے اعمال کے اوپر وہ بھاری. جی جی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو ایک دن راستے سے جا رہا تھا, راستے میں تو نے کاغذ پڑا دیکھا, اس کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا. سبحان اللہ. تو نے اس کاغذ کو اٹھایا, صاف کیا, اس کو چوما اور چوم کے اسے احتیاط سے اس کو حفاظت سے رکھ دیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے نام کی بے دی. تو دنیا میں چونکہ تو نے میرے نام کی عزت رکھی, اس کا احترام کیا, تو قیامت میں وہ عمل تیرا اتنا بھاری ہے بڑا کہ اچھا نقطہ بتایا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو انسان کی یعنی کہ جو اگر کاغذ پڑے ہوئے ہیں اگر آپ اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں اپنی گاڑی کو روک کے ریورس کر کے, اگر آپ کچھ اس پہ مختصر رہنمائی فرمائیں. میں کہتا ہوں یہ آپ نے بہت زیادہ اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا. معاشرے کے اندر آپ کو پتہ ہے بڑا اشتعال بھی کئی مرتبہ اس حوالے سے پایا جاتا ہے, لوگ ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں. تو اس کا بہترین حل ویسے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کام حکومت نے بہتر کیا جو قرآن میں حل بنا دیے ہیں, مقدس اوراق اٹھا کے وہاں پہ تلف کرنا اور دفن کرنا. میرا خیال ہے سب سے بہتر حل یہی ہے. اب پتہ کیا ہے, نہر میں پھینک دیا جائے یا جلا دیا جائے نا تو لوگ سمجھتے ہیں یہ بے حرمتی, یعنی ابھی معاشرہ اس شعور کی سطح پہ نہیں پہنچا, تو اس کو دفن کرنا چاہیے جیسے کوئی کاغذ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی, بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں, اور اس سے پہلے مجھے یقین ہے آپ نے یہ باتیں نہیں سنی ہوں گی. آپ سمجھتے ہوں گے, سوچتے ہوں گے کہ جو اغیار ہیں, جو غیر مسلم ہیں, جاپان بڑا صاف ہے, لندن بڑا صاف ہے, دبئی بڑا صاف ہے, ہم نے پاکستان کو بھی صاف کرنا ہے, اور یہ عبادت ہے. اگر آپ ماحول کو صاف ستھرا رکھیں گے تو آپ جنت میں جا سکتے ہیں. اللہ پاک آپ کے اوپر کرم اور فضل فرما سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آج ہمارا بڑا ہی اچھا موضوع تھا کہ ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ کرنے میں یعنی کہ ہم سارے مل کر
اس سوسائٹی کو خوبصورت کیسے بنا سکتے ہیں۔ علماء کرام نے آپ سے شرعی طور پر یہ متفقہ طور پہ یہ اپیل کی ہے، تمام مسائل کے مفتیان کرام نے، علماء کرام نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ درخت کہاں لگائیں؟ ان کا یہ بھی کہنا تھا، آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کے کسی بھی جگہ پر اگر آپ درخت لگواتے ہیں تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جن لوگوں کو آکسیجن ملے گی صاف ستھری، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ساتھ ساتھ علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ماحول کو خوبصورت رکھنا، صاف ستھرا رکھنا، یہ صدقہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ یعنی کہ کسی گلی محلے میں کوئی ٹوٹی کھلی ہے، گند ہے، تو آپ اس میں رول پلے کریں گے تو یہ بہت بڑی عبادت ہے، ثواب کا کام ہے۔ علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے متعلقہ ہیلپ لائن پر کال کریں گے یا عمل کریں گے، کسی طرح بھی رول پلے کریں گے، تو ہیلپ لائن یا متعلقہ انتظامیہ جب وہ خامی خرابی دور کر دیں گے تو جب تک وہ چیز صحیح رہے گی اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دیتا رہے گا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین فطرت، یہ ہے مسلمان ہونا۔ آئیے ہم سب مسلمان بنیں، سچے پکے اور سچے مسلمان بن جائیں۔